अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए बेशुमार खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि शो की शुरुआत पे हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई अच्छी बात जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आज की बेहतरीन बात जो मेरे जहन में आती है, जो मैंने सोची थी कि आपके साथ शेयर की जाए, वो ये कि दोस्त जो है इससे हमेशा मोहब्बत को बरकरार रखना चाहिए। अपनी मोहब्बत जितनी भी आपके दोस्त के लिए होती है, कोशिश किया करें कि उसको बताया करें, लेकिन इसमें यह भी देखा करें कि कभी भी किसी दोस्त के साथ ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे उसकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि दिल आज़ारी की माफ़ी जो है इंसान ही दे सकता है और आखिरत में इसका हिसाब भी होता है। और कभी भी कोशिश ना करें कि आप अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा काम करें जिससे बदजन तो हो ही हो, लेकिन इसके साथ साथ उसका दिल भी टूट जाए। तो दिल ना तोड़ा करें, क्योंकि दिल टूटने से जो है वो इंसान काफ़ी हद तक टूट जाता है। और जिसका दिल टूटा होता है ना, वो किसी भी काम में अपना दिल नहीं लगा पाता, मन नहीं लगा पाता, चाहे वो घर हो, बाहर हो या कोई भी काम हो। तो कोशिश किया करें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और इसके साथ साथ कहीं पे किसी के काम आ सके तो लाजमी तौर पे आएँ, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसे छोटा से छोटा काम भी ऐसा हो सकता है आपसे सरजद, जिससे आपकी आखिरत जो है वो संवर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि हर एक की नजरें सुबह सुबह गड़ी होती हैं कि टीवी के ऊपर के 41 के सिटी एट 10 प्रोग्राम जो है उससे आपको पूरे दिन के वेदर की सिचुएशन के हवाले से पता चलता है। तो आज का वेदर कैसा रहेगा देखेंगे टुडेज वेदर में। नाज़रीन, आज भी कोई अच्छी जो है वो खबर महकमा मौसमियात की तरफ से नहीं दी गई। किसी किस्म के बादल जो है उनका डेरा नहीं है फैसलाबाद के अंदर। सूरज मियाँ आंखें दिखा रहा है, शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं सूरज मियाँ के गुस्से से। और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हारारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है शहर फैसलाबाद के अंदर, और कम से कम दर्जा हारारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब भी पहले से काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हवा जो है वो 1 से 2 नोट की रफ्तार से चलती है, लेकिन ये बड़ी जानलेवा किस्म की हवा होती है। जब आप बाइक के ऊपर सफ़र करते हैं तो गर्म हवा, जिसे हम लू भी कहते हैं, ये जब डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपकी बॉडी के साथ, तो बहुत सारे शहरी होते हैं जो कि इस हीट वेव का शिकार भी बनते हैं। तो इस हीट वेव की वजह से स्ट्रोक्स जो है, हीट स्ट्रोक्स, वो काफ़ी हद तक शहरियों में देखने को मिले हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप सफ़र पे निकलें, स्पेशली बाइक पे, तो वाटर बॉटल आप लाजमी तौर पे अपने साथ रखें। एक वाइट कलर का मफरल लें, उसे अपने चेहरे के इर्द गिर्द जो है वो लपेट के रखें। कोशिश करें उसे थोड़ा नम भी कर लें ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है उससे काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमेशा से 41 की और सिटी एट 10 प्रोग्राम की ये कह लें कि खूबी रही है कि आपके खुशियों के अंदर भी वो शामिल होते हैं। तो आज एक बर्थडे है जो कि हम वीडियो छोटी सी आई है वो आपको दिखाएंगे। अरशद जमील साहब हैं जिनकी सालगिरह है, उन्होंने छोटी सी वीडियो बना के हमारे शो में सेंड की है। तो अरशद साहब, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। वीडियो क्या है आइए आपको दिखा। अरशद साहब, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और इसी तरह खुशियां जो है वो आपकी ज़िंदगी में आते रहें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है शहर फैसलाबाद के बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर वक्तन फ़वक्तन हम गुफ्तगू करते रहते हैं। आज ख़ास तौर पे घंटा घर के 8 बाज़ारों के ऊपर फोकस हम रखेंगे, क्योंकि तारों का एक ऐसा जाल है जिसकी वजह से वहाँ पे आने वाले ग्राहक और ताजर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। कई दफ़ा इन तारों की वजह से वहाँ पे आग भड़की और लाखों करोड़ों का नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन इन तारों को ज़मीन दोज़ करने के लिए बहुत सारी कोशिशें ताजरों की तरफ से की गई कि फेस्को हकाम को साथ पे ला के, ऑन बोर्ड ला के जो है वो काम किया जाए। अमीन भट्ट वहाँ पे जो साबिक डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से भी कोशिशें की गई। फेस्को के जो चेयरमैन है तहसीन अवान, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। कई दफ़ा तहसीन अवान ने विज़िट भी किया वहाँ पे और इस चीज़ की यकीन दहानी भी करवाई कि इसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन अलबत्ता मुस्लिम लीग नून से ही उनकी वाबस्तगी थी, तहसीन अवान की भी। इसके बावजूद भी आप देखें कि अब तक कोई भी काम है वो घंटा घर के अंदर 8 बाज़ारों में नहीं हो पाया। तारें उसी तरह लटक रही हैं, एक तारों का जाल दिखाई देता है। अच्छा, घंटा घर जो है ना, एक बड़ी तारीखी इमारत है पाकिस्तान में। अगर फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है तो इस शहर की पहचान भी घंटा घर समझा जाता है।
بہت سارے ٹورسٹ بھی وہاں پہ آتے ہیں، تو جب وہ صورتحال دیکھتے ہیں تو اس سے ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے ان کو کہ یار یہ تاریخی بلڈنگز کے ساتھ یہ کیا صورتحال اختیار کر گئی ہے اور کیا منظر ہے جو کہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جانی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور تاجر کافی پریشان رہتے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر فیصل آباد میں جو میٹرو کی بس سروس ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو آج جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمارے سینئر رپورٹر فضیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج بالکل بھی مسکرا نہیں رہے، پتہ نہیں کیوں اتنے سیریس مائنڈ میں، اور آج لگتا ہے کسی قسم کی امید تھی ان کو، اس امید پہ پانی پھرا ہے، وہ بھی جانیں گے وہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جی عمران اسلم صاحب ہمارے جو سینئر رپورٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ عمران اسلم صاحب جی بڑے اچھے طریقے سے اپنی بیٹس جو ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر۔ اور سب سے پہلے فضیل کی طرف چلتے ہیں اور شو کا آغاز کرتے ہیں۔ فضیل صاحب کافی سیریس ہے، لگتا تاروں کا اثر آپ پہ بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں حنان، جو فیصل آباد شہر کے مسائل ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف جو تاجر ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ اس فیصل آباد کے شہری بھی پریشان ہیں، اور ہم بھی فیصل آباد کے ہی شہری ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے اپنا انٹرو شروع کیا تو وہ سنتے ہی وہ ایک پریشانی سی طاری ہونا شروع ہو گئی کہ 8 بازاروں کے اندر ایک درینہ مسئلہ ہے۔ مجھے لگتا ہے اسٹوڈیو میں آتے ہی آپ پہ پریشانی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ٹاپک کا پتہ چل گیا تھا نا کون سا ہے۔ اس ٹاپک کا نہیں پتا تھا آپ کو، جو آپ کو پہلے پتا چلا؟ تھوڑا چینج بھی ہو گیا، تھوڑا چینج بھی ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں مسائل بہت درینہ ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ جی چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کی جانب سے وزٹ کروایا گیا، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیسکو جو ملک تحسین اوان ہیں، تو یہ ہے کہ ہر دفعہ جو وزٹ ہوتے ہیں افسران ہیں وہ جب دیکھتے ہیں چیزوں کو جا کر، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف وہ نا شو کروایا جاتا ہے، شبدے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کو بھی 7-8 ماہ گزر چکے ہیں جہاں پر وہ گھنٹہ گھر میں گئے، وہاں پر تاجروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جی ہم تاروں کو انڈر گراؤنڈ کر دیں گے، ان کو پائپ کے اندر لے جائیں گے، پائپنگ کر دیں گے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو مطلب کہ وہ اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی اس کے اوپر کام جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز آئے کہ جی فٹ پاتھ جو ہیں وہ کلیئر کروائے جائیں، تو فٹ پاتھ تو کلیئر نہیں ہوئے، لیکن ان کے اوپر جو دکانوں کے اوپر چھبڑے لگے تھے وہ لازمی اتار دیے گئے ہیں۔ تو وہ جب اتارے گئے ہیں تو بجلی کی تاریں اب لٹکنا شروع ہو گئی ہیں نیچے بازاروں میں، مارکیٹوں میں۔ تو اب بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ ان تاروں کا سدباب کیا جائے، ورنہ پہلے جو جانی مالی نقصان ہوتا تھا اب اس سے بھی زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے دوبارہ سے، جیسے منٹگمری بازار کے اندر آپ کو پتہ ہے پلازے کے اندر شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تھی اور قیمتی جانیں جو ہیں وہ وہاں پر ضائع ہوئیں، اس کے بعد بھی فیسکو نے بڑی پھرتی دکھائی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن کوئی بھی عمل درآمد کسی بھی بات پر نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ تو اس کے علاوہ جو اور گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے مسائل ہیں، جو گھنٹہ گھر کے خود مسائل ہیں، کہ آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں، یہ ایک تاریخی ورثہ ہے وہ ہمارا، اور اس کی حالت جو ہے وہ زار رہتی ہے، اس کا جو گھڑیال ہے وہ بند رہتا ہے، مطلب کہ آپ کی انتظامیہ کا کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں ہے کہ ہماری ٹائم تھا بڑا خوبصورت بنا دیا گیا تھا لائٹس وغیرہ لگا کے، لیکن اب کچھ نہ کچھ پھر سے خراب رہنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں حالت اس کی پھر خستہ حال ہے، اس کا جو گراؤنڈ ہے آپ اس کی گھاس جا کر دیکھیں، ڈاگز ہوتے ہیں وہاں پہ، بالکل آوارہ کتے، ہاں جی، وہ تو گلی محلوں میں بھی وہ کارپوریشن کا کام ہے اسے ماننا، لیکن دیکھیں ایک تاریخی عمارت ہے ہماری، وہاں پر صرف دوسرے شہروں سے نہیں دنیا بھر کے لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، گھنٹہ گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کی کم سے کم حالت جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا فضیل، یہ جو چھکڑے آپ نے بتایا کہ اتارے گئے، کہا جاتا ہے کہ 5-5 فٹ تک دکانداروں کو رکھنے کی اجازت ہے، کیا اجازت ہے؟ کوئی اس کا سرکاری ڈاکومنٹ موجود ہے؟ دیکھیں سرکاری ڈاکومنٹ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیسے تاجروں کی میونسپل کارپوریشن کے ساتھ بیٹھ کر جو معاملات حل ہوئے ہیں اس میں یہ طے پایا ہے کہ جو چھبڑے لگائے گئے تھے وہ 10-10 12-12 فٹ تھے آگے دکانوں سے، ان کو ختم کر کے 5 فٹ تک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو بارش آتی ہے تو وہ دکان کے اندر نہ جائے، یا تھوڑی بہت جو دکان کے دروازے کے اوپر آپ کی چھاؤں رہے، اس لیے وہ 5 فٹ، یا پھر تاریں جو ہیں ان کو کور کیا جا سکے جو چھبڑوں کے اوپر جا رہی تھی فیسکو کی،
کہ ان کے لیے 5 فٹ تک وہ انہوں نے کارپوریشن کی جانب سے ضرور کہا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی ڈاکومنٹ اگر آپ کہیں تو وہ کہیں بھی موجود نہیں کہ ہاں، سرکاری حیثیت تو کسی چیز کی تبھی ہوتی ہے نا جب گورنمنٹ کی طرف سے یا کورٹ کی طرف سے یا متعلقہ ادارے کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن پراپر جاری کیا جائے. دیکھیں حنان، سب سے پہلے تو جو آپ میں یہ چھبڑوں کی بات ہے، آپ نے فٹ پاتھ کلیئر کروانے تھے، تجاوزات ختم کروانے تھے. ہاں، پھر تجاوزات وہ مقصد بعد میں آتا ہے، وہ ان کا تو بعد میں آتا ہے. یہ کیوں ایسے یہ اس چیز کی فیل آ رہی ہے کہ بس احکامات کو پورا کرنے کے لیے ایک قسم کا چھوٹی سی کاروائی کی گئی ہے. وہ موقف یہ اپنایا جا رہا ہے کہ جب ہم چھبڑے ختم کر دیں گے تو دھوپ آئے گی، تو دھوپ آنے سے جو نیچے فٹ پاتھ کے اوپر انہوں نے سامان لگایا ہے، اپنا دکانیں لگائی ہیں، وہ ختم کر دیں گے. تو یہ ایسے تو ختم نہیں ہوگا نا کچھ بھی. وہ تو انہوں نے سامان رکھا ہے، سامان دھوپ میں بھی پڑا رہے گا. وہ 2 سٹکس لگاتے ہیں اور اوپر کپڑا لگاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. اور جو فٹ پاتھ ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، نیچے سے تجاوزات آپ کے بازار کلیئر ہونے چاہیے. اور جو آرڈرز تھے وہ بھی یہی تھے کہ جو آپ کی مارکیٹیں اور بازار ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، تجاوزات ختم کرنی ہیں. تجاوزات تو کم، آپ کچہری بازار دیکھ لیں، ایک واحد بازار ہے فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کا، کہ وہاں پر تجاوزات کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا گیا. وہاں پر آپ موبائل مارکیٹ میں جا کر دیکھیں، ایک دکان کے آگے 3 کاؤنٹر رکھے ہوئے ہیں جو موبائل والے ہیں انہوں نے، اور وہاں پر پیدل چلنا آپ کا مشکل ہے، آپ نہیں چل سکتے پیدل. تو وہ کسی نے نہیں اٹھوائے جا کر. میرا یہ سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں اٹھوائے جاتے؟ کیا موبائل مارکیٹ کے تاجر ضلع انتظامیہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ اس پہ مزید ذرا گفتگو کریں گے اور عمران اسلم سے بھی اس کی رائے لیں گے، لیکن لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر فضیل احمد اور عمران اسلم موجود ہیں. اور اب جس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین، بڑی ہی اہم ایشو ہے، بڑا ہی اہم ایشو ہے، اور تاجروں کی جانب سے اس پہ بے تحاشا تحفظات ظاہر کیے جاتے ہیں، اور نہ صرف آج کے بلکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے جس پہ کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اس پہ کام جو ہے یا خاطر خواہ جواب نہیں دیا جا رہا. میں بات کر رہا ہوں اس وقت گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی پارکنگ کی، بلکہ گھنٹہ گھر کے نہیں، یہ میں آل اوور فیصل آباد جو کئی درجنوں پوائنٹس لگائے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے پارکنگ کے، چاہے وہ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے ہو، چاہے وہ راجبا روڈ پہ لگائے گئے پارکنگ کے پوائنٹس ہو، چاہے وہ ریکس مارکیٹ میں، کوہ نور پلازا میں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوہ نور علاقہ کے گرد و نواح کے اندر جو پارکنگ کے یا ڈی گراؤنڈ میں لگائے گئے ہیں، یا کچہریوں کے اطراف میں جو پارکنگ کے سٹینڈ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اس کی مد میں روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تاجروں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اکیلی غالباً کچہری بازار کی جو ریکوری ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپیہ ڈیلی کی ہے. ڈیلی کی ایک پوائنٹ کی، اگر ایک بازار کی 4 سے 5 لاکھ روپیہ ریکوری پارکنگ کی مد میں روزانہ کی بنیاد پہ انتظامیہ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ سینکڑوں پوائنٹس یا درجنوں پوائنٹس جو موجود ہیں آل اوور دا سٹی پارکنگ کمپنی کے، اس سے کتنا ریونیو ہے جو کہ جنریٹ کر رہی ہے. لیکن گورنمنٹ کے خزانے میں کتنا جمع ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت تھا کہ تاجروں نے پکڑا تھا ان پارکنگ کمپنی کے ملازمین کو جو چوریوں میں وہاں پہ ملوث تھے، اس میں کتنی جو ہے وہ کوئی کارروائی ہوئی، کیا معاملات ہیں، تو فضیل سے بھی جانیں گے اور عمران اسلم سے بھی جانیں گے. پہلے عمران اسلم کی طرف چلتے ہیں. عمران، کیا کہیں گے آپ؟ پارکنگ کی مد میں جو لاکھوں روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور اگر ایک پوائنٹ سے 4-5 لاکھ اکٹھا ہو رہا ہے تو ایک دن میں میرا خیال ہے غالباً یہ کیش کا کام ہے، اور 1 کروڑ سے زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے آل اوور دا فیصل آباد. بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں جو پارکنگ مافیا ہے، یہ فیصل آباد کا جو پارکنگ پلازا ہے اس کی تعمیروں میں بڑی رکاوٹ ہے. 8 کنال 11 منزلہ رقبہ پر محیط جو پارکنگ پلازا بنایا جانا تھا، جس پہ 6000 کے قریب لگ بھگ موٹر سائیکلز اور 2000 کے قریب جو کارز ہیں، ان کی پارکنگ کے حوالے سے یہاں پر پارکنگ کم پلازا کا جو اس کو نام دیا گیا تھا، جسے حکومت پنجاب نے یہ 2015 سے شروع ہونے والا جو منصوبہ ہے تحقیق کا شکار ہے. لگ بھگ مختلف پرپوزل بنتے گئے، 1 ارب سے زائد کی لاگت PND کو بھجوائے گی، لیکن یہ جو منصوبہ ہے یہ جوں کا توں ہے. وہی بات ہو جاتی ہے کہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں جو پارکنگ کے مسائل ہے وہ تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک تاجر برادری، ضلع انتظامیہ اس میں انٹرسٹ لے کے شہر کی جسے کہتے ہیں کہ
ایک ویل کرنے کے لیے اس کو سامنے لے کے نہ آئے. آپ دیکھیں مسائل تو ہے ہی ہیں, ذرا عمران اسلم اس پہ فوکس ڈالیں نا, یہ پیسے سارے جا کہاں رہے ہیں؟ وہی تو بات ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی پارکنگ مافیا ہے. آپ کو دیکھا ہوگا انہوں نے لاسٹ کمپین شروع کی گئی تھی کہ آپ شہر کی کسی بھی کونے میں گاڑی کھڑی کر لیں. انہوں نے ایک ٹوکن ٹائپ دیا تھا کہ آپ کسی بھی پلازے پہ کھڑی کر لیں, وہ آپ ٹوکن دکھائیں, آپ کو وہ چارجز ہیں. اس کا بھی اطلاق نہیں ہو رہا. اور فیصل آباد میں غیر قانونی جو پارکنگ سٹینڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کسی بھی سرکاری دفاتر کے باہر چلے جائیں, لینڈ ریکارڈز کے چلے جائیں, پاسپورٹ آفس کے چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, سر ان کے ڈکلیئرڈ شدہ نہ تو پارکنگ سٹینڈز ہیں نہ تو وہ پارکنگ کے ٹوکنز ہیں. انہوں نے خود ہی پرنٹ کیے ہوئے ہیں, اور ریونیو کتنا آ رہا ہے, لاس کتنا آ رہا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تاجروں کی طرف سے یہ بھی ایشو ایک دفعہ اٹھایا گیا تھا کہ جو پارکنگ کمپنی کے ملازمین ہیں, اب ملازمین میں پارکنگ کمپنی کے ان کو مبینہ طور پہ کہوں گا, اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے شرٹ صرف ایف ایس پارکنگ کی پہنی ہوتی ہے, نہ تو کارڈ گلے میں لٹکایا ہوتا ہے جس پہ ان کے ایم ڈی کے سائن ہو, پتہ چلے کہ یہ اتھینٹک ملازم ہے بھی یا نہیں, صرف اور صرف شرٹ پہنی ہوتی ہے اور اس پوائنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. ایک پارکنگ کمپنی کی طرف سے اگر ایک پرچی کی بک دی جاتی ہے تو انہوں نے ایک پرچی کی بک اپنے پاس بھی رکھی ہوتی ہے, یعنی پیرالل اس کے رکھی ہوتی ہے, وہ بھی کاٹ کے دیے جاتے ہیں, اس سے بھی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے, اور جو پارکنگ کمپنی کو دینا ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے. فضیل, میں چاہوں گا آپ اس موضوع پہ ذرا بات کریں کیونکہ تاجروں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی رہتا ہے اور اس ایشو پہ آپ نے کوریج بھی کافی دفعہ کی ہے. دیکھیں حنان, جو آپ نے پارکنگ کمپنی کے ملازمین کی بات کی ہے کہ وہ مبینہ طور پر موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے, تو اس میں بالکل یہ ٹھیک بات ہے, اور کچہری بازار کے تاجروں نے ان کو پکڑا تھا اور پھر ریکوری بھی ہوئی تھی ان سے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے انہوں نے پکڑا تھا باقاعدہ طور پر کہ وہ اس میں ملوث پائے گئے تھے. اس کے بعد پھر کچہری بازار سے پارکنگ کمپنی کو جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے سٹینڈ ختم کروا دیا تھا, اور خود وہ پھر وہاں پر پارکنگ کو دیکھتے تھے. وہ تھوڑی دیر پھر رہے یہ معاملات, اس کے بعد پھر ضلع انتظامیہ کی جانب سے وہ ان کی پرائیویٹ جو خود وہ پارکنگ کرواتے تھے وہ ختم کروائی گئی, اور پھر صرف 2 یا 3 جو لائنز ہیں وہ پارکنگ کی وہاں پر کہی گئی کہ اس کے علاوہ کوئی پارکنگ نہیں لگے گی. تو اب پارکنگ کمپنی جو ہے وہی دوبارہ سے کچہری بازار کے اندر, اور کچہری بازار سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اندازے کے مطابق؟ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ, یہ بالکل آپ کا ٹھیک ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے 5 سے 6 لاکھ روپے ریونیو جو ہے وہ پارکنگ کمپنی ایک جگہ سے اکٹھا کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کچہری بازار پورے میں موٹر سائیکلیں لگی ہوتی ہیں, اور وہ پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ جو موٹر سائیکل لگ گئی وہ شام تک کھڑی رہتی ہے. میں گیا ہوں, میں آدھے گھنٹے کے لیے موبائل دیکھنے یا کوئی چیز دیکھنے گیا ہوں, اس کے بعد نکل آیا ہوں, دوبارہ ادھر ایک اور موٹر سائیکل آ گئی. اور اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر پارکنگ کمپنی کے ملازمین سے شہریوں کی, ناظرین, کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان پرچی دینے تو پرچی نہیں دی جاتی, کہتے پیسے دینے ہو تو دو, نہیں تو موٹر سائیکل یہاں سے اگر پرچی دے بھی دیں حنان تو اس کے اوپر 20 روپے لکھی ہے فیس, اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ چوری کی صورت میں ہم ذمہ دار نہیں, اور 30 روپے لیتے ہیں. ہاں, اور ایک دن ہم خود وہاں پر گئے تھے, ہم نے خود جا کر دیکھا کہ وہ 20 روپے پرچی کے اوپر لکھے ہیں تو 30 روپے وہ لے رہے ہیں. جب ہم گئے ہیں ہمیں انہوں نے دیکھا, لوگو وغیرہ ہاتھ میں دیکھے, تو وہ پھر 20 روپے لینے لگ گئے. پہلے وہ دوسرے جس لڑکے سے 30 روپے لیے تھے, لیکن فضیل اس میں کتنے جھول ہیں کہ ایک ریونیو منتھلی کروڑوں روپے کا جمع ہو رہا ہے. کیش کا کام ہے, روزانہ کیش پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور کیش پیسے سبمٹ کیے جاتے ہیں, اور انتظامیہ اس کو شو کتنا کرواتی ہے مہینے کا, یہ بھی آپ نے فوکس رکھنا ہے, اور جتنا شو کرواتی ہے غالباً اکیلا کچہری بازاری وہ مہینے کا اس سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے. ایک آڈٹ ہونا چاہیے باقاعدہ سے کہ سال 2023 میں آپ کیسے آڈٹ کروائیں گے عمران صاحب؟ جی جب ایک شخص انہوں نے جو کھڑے کیے ہوئے ہیں, جن کے پاس اتھینٹک کوئی ریزن ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی, نہ تو کارڈ ہیں, ان کے اپنے بندے ہیں, پارکنگ کمپنی کے ہی ہوتے ہیں, وہ انسپیکٹرز نے آگے لگائے ہوتے ہیں, ان کو ایک کاپی دی ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے پارکنگ کمپنی کی طرف سے, اور ایک ان کے پرسنل جو بنائی ہوتی ہے, ہوتی دونوں سیم ہے, لیکن شو اتنا کروایا جائے کہ آج یار آدھی کاپی لگی ہے, لگی وہ 1.5 ہوتی ہے. یہ بوگس اور والنٹیئرز انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا, ہاں جی, اگر تھرڈ پارٹی سے اس کا آڈٹ کروایا جائے, یہ کیس اگر نیب یا اینٹی کرپشن میں لے کے جایا جائے, اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو ڈی سی تمام ریکارڈ دینے کا مجاز ہوگا. اور جیسا کہا گیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ پلازا بنانا ہے, آپ جیسا بات کر رہے ہیں کہ 8 بازاروں سے اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, تو پارکنگ کمپنی وہ پیسہ پی پی موٹ میں ڈال کے
पार्किंग प्लाजा खुद बना सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, हम सिर्फ 8 बाजारों की बात कर रहे हैं। फजील जरा उस पे रेक्स मार्केट वाली पार्किंग पे या वो देखें, वो भी बहुत बड़ी पार्किंग है, वहां पे स्टैंड बहुत बड़ा स्टैंड है। कोहिनूर में डी ग्राउंड गलियों में 3 गलियों में वो पार्किंग लगती है, वो रेक सिटी की, जो आप रेक सिटी की बात, रोजाना हजारों मोटरसाइकिल्स लगती हैं। बिल्कुल हजारों मोटरसाइकिलें वहां पर खड़ी होती। एक पार्किंग प्लाजा आज तक पार्किंग कंपनी नहीं बना सकी। पैसे जा कहाँ रहे हैं? यही तो सवाल है, कहाँ जा रहे हैं पैसे, कोई पूछने वाला जेबों में जा रहे हैं ना सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग इनकी जेबों में जा रहे हैं। ना तो ये पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, ना ये रेवेन्यू दे रहे हैं, तो बेसिकली और ये काम भी कैश का है फजील साहब। इसमें ये नहीं होगा कि आपको गवर्नमेंट से पैसे इश्यू करवाने पड़ेंगे, रोजाना कैश शाम को इकट्ठा होना है, और वो कैश कहाँ पे जाता है, कौन कलेक्ट करता है, किस तरह से बैंक में जमा करवाया जाता है या खुद रखा जाता है, क्या चक्कर है, या जेबों में जमा होता है, ये तो किसी को कोई खबर नहीं। हाँ, ये देखें कि पार्किंग कंपनी खुद से अगर चाहे तो जो जगह डिक्लेयर की है हर बाजार के बाहर पार्किंग प्लाजे के लिए, तो हर बाजार के बाहर पार्किंग प्लाजा खड़ा किया जा सकता है बगैर आप गवर्नमेंट से कोई पैसा लिए। जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है आपके फैसलाबाद शहर से, कि आप देख लें कचहरी बाजार, राजबा रोड और ये रेक सिटी, कोहिनूर, डी ग्राउंड की तरफ इतने प्लाजे जो इतने स्टैंड्स हैं पार्किंग कंपनी के, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी आपने बताया कि कुछ अस्पतालों के अंदर भी अब पार्किंग कंपनी खुद इन्वॉल्व हो चुकी है। आपके अलाइड अस्पताल की इतनी बड़ी पार्किंग थी, ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन पूछेगा इनसे, कौन पूछेगा? 67 लाख की ऑडिट डिपार्टमेंट ने रेस किए हैं, ऑडिट पैरा जो हेल्थ अथॉरिटी को अरसाल किए हैं कि जनाब बगैर ऑक्शन के, बगैर नीलामी के फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में जो पार्किंग की हुए हैं टेंडर के बगैर इन्होंने जारी कर दिए हैं। हाँ। तो वो 67 लाख ये छोटी अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये वो ऑडिट पैराज हैं जिनके जवाब देने में नाकाम रहा है एमडी पार्किंग और जो हेल्थ अथॉरिटी। हम इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। इमरान असलम, पार्किंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, मुझे ये बताइएगा आल अवधी फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने कितने मुलाजमीन हैं जो कि अब तक रखे हैं, और उनकी कोई लिस्ट पब्लिश की गई है कि इन पॉइंट्स पे ये बंदे होंगे जो कि तैनात होंगे? क्या आज तक ये कोई लिस्ट पब्लिश की गई है इस तरह की? देखिए, आज तक ऐसी कोई लिस्ट हमारी नज़र से नहीं गुजरी और ना ही हमें कभी दिखाई गई है। और इनकी जो बहुत सी रिवील्स हो रही हैं कि बोगस जो मुलाजमीन खड़े किए गए हैं पार्किंग कंपनीज की जानब से मुख्तलिफ टर्मिनल्स में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के बाहर, सरकारी इदारों के बाहर, सेल्स पॉइंट के बाहर, मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स एरिया उनके बाहर, क्योंकि ये बेसिकली एक माफिया है और इनको टारगेट दिया जाता है कि आपके हिस्से में, क्योंकि रेशो तय करती है ना कि इस प्लाजा में, इस बाजार में इतनी ट्रैफिक जनरेट होती है, उस ट्रैफिक से इतना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा जो पार्किंग कंपनी को आप जो है वो सबमिट करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली इनकी जानब से एक रेशो कम तय किया जाता है और जो पार्किंग की फीस की मद में रकूम है वो जायद है। और उस जो जायद रकूम कहाँ जाती है उसका आज तक किसी ने ना तो एहतसाब करने की कोशिश की, ना इनसे सवाल करने की कोशिश की, ना इन्होंने जवाब देना पसंद किया, क्योंकि इनके मफादात हैं, यही मफादात हैं जिसकी बिना पर ये जो पार्किंग प्लाजा है उसकी तमीर नौ रुकी हुई है। और 11 मंजिला प्लाजा बनाना था। देखें, लाहौर में आप चले जाएं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, एक पार्किंग का एक स्मूथ निज़ाम है। ये बेसिकली माफिया नहीं चाहता कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बन जाए। अगर पार्किंग प्लाजा बन गया तो इनकी जो जेबें गर्म होना वो बंद हो जाएंगी, सिंपल इज दैट। क्योंकि इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। चेक एंड बैलेंस हो, इनको पता चले कि रेवेन्यू लॉस कितना है। क्या हम 2024 में पार्किंग प्लाजा की मद में हुकूमत पंजाब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ताजर और ये जो रेवेन्यू का जनरेट करदा आमदन है उसके अकॉर्डिंगली तकरीबन जो कि मंजिला वो बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ टाइम 2030 तक आप प्लाजा पूरा खड़ा कर सकते हैं 11 मंजिला। यानी आपके कहने का मकसद है ये पार्किंग की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन हर महीने फिर की जा रही है? सर, हर ऑडिट रिपोर्ट में एजुकेशन हो, एमसीएफ हो, हेल्थ हो, इसी तरह दीगर जितने भी ऑडिट पैराज हमारी नजर से गुजरे हैं उसमें स्पेसिफिक एक पैरा होता है जिसमें लिखा होता है कि पार्किंग की मद में इतनी करप्शन की गई, इतराजात लगाए जाते हैं, बेजातियां रिपोर्ट होती हैं तमाम डिपार्टमेंट, मतलब ये, और वो सिंगल डिपार्टमेंट होता है। और यहाँ पे हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह, क्योंकि ये एक माफी जनरेट हुआ है ना। इन्होंने हर
ادارے میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ہر بازار میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور یہ تو ان اداروں کی بات ہو رہی ہے جو آڈٹ کی جوڈکشن میں آتے ہیں. ابھی تو ان جو آپ 8 بازاروں کی بات کر رہے ہیں یا فیصل آباد کے دیگر پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں، ان کا حساب کتاب نہیں کھلا. ان کا حساب کتاب کھل جائے تو یقین کریں یہ کیس تو بڑا ہائی لیول تک جا سکتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. فضیل، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک کہ ڈی سی صاحب کو اس حوالے سے ذرا آگاہ تو کریں، ان سے کوئی ایز لائف یا کوئی ان کا موقف تو لینا اس پہ کہ یہ پیسہ اتنا جا کہاں رہا ہے. ایک بازار سے اگر اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، آل اوور دا فیصل آباد اتنے کروڑوں روپے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں حنان، جو ہمارے محترم ڈی سی فیصل آباد ہیں، ان کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم سے کوئی ایسا سوال ہونے والا ہے تو ان کے وزٹس ختم نہیں ہوتے. وہ پھر اپنے دفتر کے اندر نہیں بیٹھتے، وہ کسی نہ کسی وزٹ پہ نکل جاتے ہیں. اچھا، تو ریکویسٹ تو یہی ہے کہ فیصل آباد کا آپ کو ساری ذمہ داریاں آپ کو دی جاتی ہیں، اور ڈی سی جو ہے وہ ضلع کی ماں ہوتی ہے، تو وہ اس سوتیلی ماں جیسا اس کے ساتھ سلوک نہ کریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز سے نوازا ہے، آپ کو یہ عزت بخشی ہے، تو آپ ضرور کوئی ایسا کام کر جائیں. ایک پارکنگ کا آپ اگر نظام دے جائیں فیصل آباد شہر کو، تو پوری زندگی آپ کو یہ فیصل آباد کے وہ نظام کیسے دیں گے؟ وہ عمران اسلم کی بات کہ ان کی جیبیں گرم ہونا بند ہو جائیں گی. یہاں پہ میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، عبداللہ شیخ صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا جو آفیشیل پیج ہے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا، اس پہ ایک پول جنریٹ کریں کہ فیصل آباد پارکنگ کمپنی سے اور ان کے ملازمین سے شہری جو ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں. یقین جانیے اس کے نیچے کمنٹس کا ایسا انبار لگے گا اور وہ شکایات آپ کو ملیں گی، موصول ہوں گی. ہو سکتا ہے شہری ویڈیوز بھی بنا کے پھر آپ کو ٹیگ کرنا شروع کریں اور اس کے نیچے لگانا شروع کریں کہ کس طرح سے 30 روپے کے پیچھے لڑائی ہوتی ہے، اور اگر 1 گھنٹہ سے زائد موٹر سائیکل لگائی جاتی ہے، وہ 30 روپے کا 100 روپیہ کس طرح سے بنتا ہے کچہری بازار کے اندر. فضیل ذرا اس پہ بھی فوکس میں چاہتا ہوں آپ ڈالیں ذرا. دیکھیں حنان، جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک پرچی پہ لکھا ہے 20 روپے، وصول کیے جاتے ہیں 30 روپے. اور جیسے آپ نے کہا کہ 2 قسم کی وہ ان کے پاس بکس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جو پارکنگ کمپنی اپنے وہ شمارہ نمبر کے تحت چھپواتی ہے اور ان کو دیتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو یہ خود سے چھپوا لیتے ہیں. اسی طرح ہوتی ایک جیسی ہیں. اب یہ کرتے یہ ہیں کہ پارکنگ کمپنی خود سے جو ریونیو جنریٹ کر رہی ہے وہ بتانا نہیں چاہتی کہ ہم اس کو کہاں لگا رہے ہیں، اور جو آگے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہیں وہ ان کو چونا لگانے کے چکر میں ہیں. وہ اپنی پرچیاں فضیل صاحب اس میں اتنے جھول ہیں، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں ملازمین کی بات ہوتی ہے. آپ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پارکنگ کا جو بندہ کھڑا ہے یہ واقعی فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا نہیں؟ اور اگر آپ اس سے غلطی سے بھی سوال کر لیں بھائی آپ کا کارڈ کہاں ہے، تو گاڑی نکال کے آپ کی سڑک پہ کھڑی لڑائی کرتے ہیں آگے اس سے. میں ایک چیز اور ایڈ ہے کہ وہ جو 1 گھنٹے کے بعد چارجر ڈبل ہو جاتے ہیں کہ یہ مینشنڈ ہے. نہیں سوچا یہ انفارمیشن کتنا ہے کہ جناب 2 گھنٹے کے بعد یہ چارجر ڈبل ہو جائیں گے اور پوچھتے ہیں آپ کو بائک لگانے سے پہلے. کرپشن. اچھا، یہ ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ بھی سب کے ساتھ غالباً ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا، کیونکہ جب ہم نے جانا ہے موٹر بائک کے اوپر تو ہم نے نہ تو گلے میں کارڈ لٹکائے ہوتے ہیں، تو نہ ہی ان کو پتا ہوتا ہے یہ صحافی ہیں یا عام شہری ہیں. تو ہم سے وہ گفتگو، وہ لہجہ، وہ بدتمیزی اسی طرح اختیار کرتے ہیں جس طرح ایک عام شہری سے کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہریوں کو کتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہاتھا پائی کے بھی کئی کیسز ہو چکے ہیں. فضیل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پارکنگ کمپنی کے ملازم سے پوچھ لیں کہ جی آپ کا کارڈ کہاں ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. آپ کی گاڑی وہاں سے نکلوا کر کہیں اور کہے گا اس کو لے جائیں، یہاں پہ نہیں لگنی، ادھر لگا لیں، ادھر لگا لیں. وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیں. کچہری بازار میں تو ایک اور بھی سسٹم شروع کر دیا گیا ہے نا، ناظرین کو میں آگاہ کرتا چلوں. وہ اکثر گائک جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وارڈن والے آپ کی بائکس اٹھا کے لے گئے. وہ سوچتے ہیں ہم نے لگائی تو پارکنگ میں تھی، یہ بائک کس طرح اٹھا کے لے گئے ہیں. یہ لوگ نکال کے وہاں پہ روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں جان بوجھ کے، جنہوں نے پیسے نہیں ان کو دیے ہوتے، ان کی بائکس نکال کے کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ وارڈن والے آئیں وہ گاڑی میں اٹھا کے انکروچمنٹ کی زد میں لے جائیں اور اس کو 30 روپے یا 20 روپے کی جگہ 500 روپے کا فائن بننا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اسی طرح کرتے ہیں. اب کچہری بازار کے اندر 3 لائنیں یا 4 لائنیں انہوں نے دی ہیں کہ آپ نے اس میں پارکنگ کرنی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بس یہ بائک کھڑی کر دی، میں بھی دکان سے ہو کے واپس آ رہا ہوں، تو
یہ جان بوجھ کے اس کی بائک وہ اگر ساتھ اس نے کھڑی کی تو درمیان میں روڈ پہ کر دیتے ہیں، تو وارڈن والے آتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس پہ ذرا مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہ نہیں جانا، ہمارے ساتھ آنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ عمران اسلم موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عمران صاحب، پارکنگ کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، میں چاہتا ہوں اسی کو کنٹینیو کریں اور آگے بڑھائیں. بوگس ملازمین کی زد میں کتنے پیسے ہیں جو کہ جنریٹ کیے جا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ ایک ملازم جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتا ہے، اس کو دیہاڑی کتنی دی جاتی ہے؟ کم سے کم اجرت جو طے کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ 32,000 روپیہ غالباً طے کی گئی ہے کسی بھی ملازم کی. تو یہ ڈیلی ویجز پہ ہی سب کو کیوں بھرتی کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو پتا ہو کہ ڈیلی کے ڈیلی اتنے ملازمین ہوئے ہیں، جہاں پہ پکڑے جائیں وہ ملازمین نکالیں اور پچھلا کھاتا ہی کلیئر اور کہہ دیں کہ ہم نے تو بھائی ان سب کو پیسے دیے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ان کے بینک اکاؤنٹس چیک کریں یا ان کے اثاثے چیک کریں دیٹ ریلیٹڈ ٹو پارکنگ کمپنیز، جو ہائی اتھارٹی کے افسران ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 4 سال سے اب تک ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ کمپنی کے کچھ ملازمین ہیں وہ ڈی سی آفس اور اے ڈی سی آر آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم نے متعدد بار جو ہے وہ رپورٹ بھی کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ڈیلی ویجز اور بوگس ملازمین، کچھ والنٹیئرز، کچھ چلا گیا جناب میں جا رہا ہوں، کسی اور بندے کو وہ وردی پہنا دی، نہ تو کسی نے آئیڈینٹیفیکیشن چیک کرنی ہے کہ یہ واقعی یہ پارکنگ کمپنی کا ملازم ہے یا نہیں، نہ کارڈز ہے. اور اگلا بھی کام ہو رہا ہے، آپ ڈرگ ایڈکشن والے بندے کو وہاں پہ کھڑے کرتے ہیں نا، تو چاہے وہ جناب موٹر سائیکل نہیں چین شین لا کے ٹیٹو لا کے یہ رپورٹ ہوئی ہیں یہ چیزیں. پیٹرول نکال لیا جاتا ہے بائکس میں سے، ان کے پلگز اتار لیے جاتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتے اس کی ہوا نکال دی جاتی ہے. یہ رپورٹس ہوئی ہیں پرابلم. سر یہ ان کی سہولت کاری کرنے والوں اور ان کے تمام جتنے بھی کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور ان کا احتساب ضروری ہے. اگر ابھی احتساب نہ کیا گیا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ فیصل آباد میں پارکنگ پلازا کی تعمیر نو نہیں ہونی. یہ خود نہیں چاہتے کہ ہو، اگر یہ ہو تو ان کے اساس سے سارا کچھ کم ہو جائے گا. اور یہ شور بھی اس چیز پہ اس لیے نہیں مچایا جاتا، اس کو اتنا ہی سائلنٹ، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گمے میں کام رکھنا. بالکل یہ گمے میں اسی لیے رکھا جاتا ہے کسی کی دھیان ہی نہ پڑے، نظر ہی نہ جائے، پتہ ہی نہ لگے کسی شہری کو اتنا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے اس کام سے. اور دیکھیں اگر پارکنگ پلازا اب بھی حرام نہیں بنایا جاتا نا فیصل آباد شہر کے اندر، تو اس شہر کے جو 8 بازار ہیں ان کی حالت مزید خراب ہوگی. اور وہاں پلازا بنے نہ بنے، خدارہ 5 سال کے لیے جو 5 سال سے یہ کرپشن کا گڑھ ہے اس کا ذرا اندازہ تو کریں. فضیل صاحب یقین مانیے میرا ایک انٹریکشن ہوا، یہ جو ڈیلیوری کرتے ہیں نا بوائز، فاسٹ فوڈ کی ڈیلیوری کرتے ہیں گھروں کے اندر، رائڈرز جو ہوتے ہیں، بالکل وہ بیچارہ رونے والا ہوا تھا. کہتا میں جہاں پہ جا کے بائک کھڑی کرتا ہوں نا اور ڈیلیوری دینے کے لیے جاتا ہوں، کسی بازار میں کھڑا ہوتا ہوں، کسی کمرشل شاپ میں یا پلازے میں دینے جاتا ہوں، مجھے پہلے 30 روپے دینے پڑتے ہیں، اور اگر میں 15 جگہ پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو آپ خود اندازہ کر لیں 500-700 روپیہ 800 روپیہ میرا دیہڑی کا یہی خرچ ہوتا ہے. جو میری ٹپس آتی ہیں وہ ساری کی ساری پارکنگ والے لے جاتے ہیں. وہ خدا کا نام لیں جناب، ایک بندہ جس کی دیہڑی 1000 روپیہ ہے، آپ 600 روپیہ پارکنگ کی مد میں اس سے نکلوا لیں. اور کیا کوئی اس کا کوئی قانون بنایا گیا ہے کہ آپ نے اگر ایک پارکنگ کی پرچی لے لی ہے تو پورے شہر میں وہی استعمال ہو؟ آپ جہاں پہ جا کے کھڑے ہوں گے صرف 5 منٹ کے لیے آپ کو نئی پرچی لینے پڑے گی. بالکل یہ انہوں نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جناب ان کا بنایا ہوا خود بھی یہ جو ایک لا تھا کہ آپ پارکنگ کمپنی کا جو ایک ٹوکن تھا جس میں وہ 1500 کوئی فی ایسا کچھ ایڈ تھا کہ شہر کے کسی بھی آپ پارکنگ سٹینڈ یا پارکنگ پلازا پہ چلے جائیں، آپ دکھائیں اور آپ فری وہاں پہ پارک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ پے کیا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ اتنے باشعور نہیں، ان کو لگتا ہے کہ پارکنگ پیسے دینے ہیں، ہاسپٹل چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارکنگ والے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہیں، پارکنگ کمپنیز کے ہیں. ایون دیٹ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اور جانے سے پہلے، بریک سے پہلے، ڈی سی صاحب میں آپ سے پھر سے مخاطب ہوں سر، اس پہ سیریسلی نوٹس لیں. شہری بہت تنگ ہے اس چیز کو لے کے، اور اثر نو تعمیر کی ضرورت ہے پارکنگ کمپنی کو لے کے. اس میں جو فلاز ہیں کوئی ایک نہیں ہے، اس میں درجنوں فلاز ہیں. سر کائنڈلی ان سب کو دور کریں. شہریوں کی کمائی جو ہے وہ کروڑوں روپے روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں روپے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. تو آپ نے نہیں اس پہ دھیان ڈالنا تو کس نے ڈالنا ہے؟ تو چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और सेकंड हाफ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सेकंड हाफ के स्टार्ट पे जनाब एक ब्रांड है, टायर्स का ब्रांड, मैं उसके हवाले से लाजमी तौर पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको रिकमेंड करें जिससे आपके म्यार ज़िंदगी जो है वो इंक्रीज़ हो। तो मैं सर्विस टायर्स के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। सर्विस टायर एक ऐसा टायर है जो कि कह लें कि मोर देन 40 कंट्रीज़ में अपने एतमाद को बहाल कर चुका है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और लोग जो हैं उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी और रोड्स के साथ कंपैटिबिलिटी और कंफर्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त है। और इसी वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस टायर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, वर्ल्ड वाइड उनकी तरफ से एक नई कैंपेन भी लॉन्च की गई है। ज़बरदस्त कैंपेन के अंदर आपको पता है टर्किश एक्टर आजकल बड़े फेमस हो चुके हैं, और उनके जो फेमस एक्टर हैं बुराक, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है और उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्ल्ड वाइड। उनकी तरफ से जो कमर्शियल बनाई गई है नई, और जो टीवीसी बनाया गया है वो ज़बरदस्त वीडियोग्राफी के साथ और एक बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ इसके कंफर्ट लेवल को जो कि टायर्स हैं और इसके साथ साथ इसकी कंपैटिबिलिटी को बड़े अच्छे अंदाज में वीडियोग्राफी में दिखाया गया है, और लोग जो है उसे बड़ा पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी खास बात क्या है। इसका जो थ्रेड डिज़ाइन है ना, और थ्रेड डिज़ाइन के साथ साथ रेजिस्टेंट पॉलीमर जो इस्तेमाल किया जाता है टायर में, उसकी वजह से रोड के साथ एक तो ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, और आपने देखा होगा उबड़ खाबड़ रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी कंट्रीज़ में भी होते होंगे। और तो वहाँ पे आप जब इन टायर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको ना तो ज़्यादा झटके लगते हैं, आपका कंफर्ट लेवल भी बरकरार रहता है, और एक्सीडेंट और हादसों का कम जो है वो चांसेस हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रोड पे ऊपर चल रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं या गाड़ी चला रहे होते हैं, तो अगर आपके टायर्स अच्छे नहीं है ना, तो हमेशा इस चीज़ का खदशा रहता है कि कोई ना कोई हादसा दरपेश आ सकता है। ब्रेक अचानक लगानी पड़ जाए तो टायर स्लिप भी हो जाता है। तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ उसकी कंपैटिबिलिटी जो रोड के साथ होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। और इस इंपॉर्टेंट फैक्टर की वजह से ही सर्विस टायर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर देन 40 कंट्रीज़ में लोग जो है उस पर एतमाद करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और दिन ब दिन इसकी सेल में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। इसलिए हम भी आपको कहेंगे कि आप अपनी लाइफ को महफूज और इसके साथ साथ कंफर्ट से भरपूर बनाना चाहते हैं अपने सफ़र को, तो सर्विस टायर का इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, बहुत सारे कॉलर्स जो हमारे शो के अंदर कॉल्स करते थे, या इसके अलावा क्यूरीज जो लोगों की आती थी, वो न्यूरोलॉजी के हवाले से डिस्कस किया जाता था कि आप कोई ना कोई एक अच्छे डॉक्टर को जो है वो अपने शो के अंदर मदऊ करें और जो हमारे मसाइल हैं उनके साथ डिस्कस करें ताकि उनका कोई हल निकल सके। तो आज हमने बहुत ही अहम गेस्ट हैं जिनको अपने शो में मदऊ कर रखा है। तारुफ आपका करवा देता हूँ, डॉक्टर अकमल हुसैन साहब हमारे साथ न्यूरो सर्जन मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी से हैं इनका ताल्लुक, और इसके साथ साथ अलाइड हॉस्पिटल के न्यूरो वार्ड के जो हैं वो हेड भी रह चुके हैं, और अभी भी अपनी इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात जो हैं वो दे रहे हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको शो के अंदर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सर, आपने देखा होगा अक्सर रोड्स के ऊपर बहुत सारे हादसा होते हैं, जैसे मैं अभी बात भी कर रहा था सर्विस टायर को लेके कि ये हमेशा कंफर्ट देते हैं और बाइक की ग्रिप देते हैं। तो अक्सर ये भी होता है ना, जब नाकस कोई चीज़ कोई इस्तेमाल करता है या किसी और वजह से भी कोई हादसा दरपेश आ जाता है किसी नौजवान को, तो हेड इंजरी होती है। उस हेड इंजरी की वजह से या तो वो कोमा में चला जाता है या न्यूरोलॉजिकल बहुत सारा डैमेज उसका हो जाता है, जिससे बहुत सारे इश्यूज उसे जनरेट हो सकते हैं। तो सर, इस तरह के कितने केसेस आपके आते हैं? और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो हेल्पिंग हैंड होते हैं अपने घर के, तो उसकी वजह से पूरा घर जो है वो तबाह होने के करीब पहुंच जाता है। आप सर इस पे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहला ही अर्ज़ ये है कि हेड इंजरी मोटर बाइक के एक्सीडेंट की वजह से हमारा सबसे कॉमन और बर्निंग प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि बदकिस्मती से हम एक हजूम कौम की बजाय बन चुके हैं। हमारी बाइक्स का मयार सही नहीं होता, उनके टायर्स भी ठीक नहीं होते, और सबसे बढ़ के लोगों ने ब्रेक्स का ख्याल नहीं बनाया होता और हेलमेट नहीं पहनते। हालांकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काफ़ी कोशिश करती हैं, मीडिया भी ये काफ़ी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप मोटर बाइक पे सवार होते हैं तो आप टोटल एक्सपोज होते हैं। आप लोहे और कंक्रीट की रोड के दरमियान गोश्त पोस्ट का एक पुतला जा रहा होता है जो स्पीड ओवर स्पीडिंग पे भी जा रहा होता है, और जब वो टकराता है तो हर चीज़ उसकी डैमेज होती है, लेकिन ब्रेन जो
کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہاں پہ چوٹ لگ جاتی ہے. اور موٹر سائیکل پہ جانے والے صبح کے ٹائم دوپہر کے ٹائم یہ اکثر وہ لوگ وہ ینگ نوجوان ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کے واحد کفیل ہوتے ہیں. ان کا ڈسیبل ہو جانا، ان کو چوٹ لگ جانا، ان کا جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا نہ صرف ان کے لیے ملک کے لیے بلکہ ان کی فیملی کے لیے بھی بہت سے مسائل کا سبب بنتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز کا رول جو ہے نا پرائمری امپیکٹ فیکٹر میں کچھ بھی نہیں ہے. جو پرائمری امپیکٹ ہوتا ہے نا ہیڈ کو، اس میں ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر کے پاس تو آپ پہنچتے ہیں جب چوٹ لگ چکتی ہے، سی ٹی اسکین ہو چکتا ہے، جو ڈیمیج ہو گیا وہ ڈیمیج ڈن ہو گیا. اس کے بعد کئی مریضوں کو بچایا جا سکتا ہے ارلی، ان کی ریہیبلیٹیشن کر کے، ان کا علاج کر کے. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری روڈ سیفٹی، ہمارے موٹر بائکس کا معیار، ان کے ٹائرز کا معیار، بریکس کا، اور پھر سب سے بڑھ کے ہیلمٹ. اور پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے 1122 ہے سارے ڈرائیوروں کو انیشیل جو ریسسیٹیشن ہے، ابتدائی طبی امداد جس کو کہتے ہیں، اس کی ہم تعلیم دیں. اور اس مریض کو فوراً فیسلٹی میں، ہمارے پاس الائٹ ہاسپٹل بہت اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے. ابھی مدینہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں نے ڈپارٹمنٹ شروع کیا ہے، اس طرح اور جگہوں پہ بھی ہے، تو وہاں مریض کو پہنچایا جائے. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو جتنا ہو سکے کر سکیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آلویز کہتے ہیں کہ جو علاج سے بہتر پرہیز ہوتا ہے، تو پرہیز یہی ہے کہ بندہ ہیلمٹ کا استعمال کرے اور ہیلمٹ کے ساتھ موٹر. اچھا سر، یہ ٹریفک قوانین کی پابندی بھی تو لازم بنتی ہے نا. بعض اوقات آپ یہ سب چیزیں استعمال کر کے اچھی بائک، ہیلمٹ، یہ وہ، آپ قوانین کی پابندی نہ کریں، سگنل، ٹریفک سگنل جو ہے اسے توڑ کے اگر آپ جاتے ہیں تو اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ ٹریفک قوانین کی بھی پابندی کریں. اچھا سر، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بچے اگر کسی کے گھر گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا چھت کے اوپر پردے بنائے ہوتے ہیں، اگر نہیں بنے تو وہ بچے بھی تو سم ٹائم ہوتا ہے چھت سے گر جائیں یا بائک سے گر جائیں یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جس سے ان کے سر پہ چوٹ آئے. فال کے ساتھ ہمارے پاس زیادہ تر بچے آتے ہیں اور اکثر وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کے گھر جاتے ہیں. اپنے گھر کی یوزلی ان کو اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ کہاں پہ چھت پہ پردہ ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ جا کے وہ کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں دوسرے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ. تو چونکہ ہم فینسنگ نہیں کرتے، دروازے نہیں لگاتے، تو بچوں کو بھی یہ وہی فال کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیمیج ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایک سائڈ کام نہیں کرتی، بعض اوقات بچہ بول نہیں سکتا یا جان سے چلا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی یہ بھی پھر اگین وہی قانون کی، بائی لاز کی اگر خلاف ورزی کی جاتی ہے، جو کہ پبلک ہیلتھ کے محکمے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گھر بنائیں تو ایسا بنائیں، اس کے اوپر اگر آپ نے سیڑھی رکھی ہے تو سیڑھی کے ساتھ بھی آپ کا فینسنگ ہونی چاہیے، اگر چھت ہے کھلی تو اس کی فینسنگ اور پراپر فینسنگ ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور بڑا کامن ابھی آ جائے گا، جامن کا موسم ہے تو لوگ یوزلی جامن توڑنے کے لیے چڑھتے ہیں. وہ کچی یہ تو سر لکڑی بہت ہے، لوگ ایون ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا وہ کچی لکڑی ہوتی ہے. میرے پاس میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ہر سال تقریباً 10 سے 15 بندے آتے ہیں جو پرماننٹلی ڈسیبل ہو جاتے ہیں. اب 10، 20، 50 روپے کی جامنوں کے لیے، کیونکہ جب یہ ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ لگتی ہے تو ہم ہڈی کو تو ڈیمیج کو تو ریپیئر کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر نیورون، نرو سیل چل رہے ہیں اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ دنیا میں ابھی تک کہیں بھی اس کا کوئی علاج ہے. سر کریک ہونے سے وہ کٹ بھی تو سکتے ہیں. کریک ہونے سے یا ہڈی کے ٹوٹنے سے ڈیمیج ہو جاتا ہے. وہ باریک سا کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ ریپیئریبل نہیں ہے. تو پھر وہ سمجھ لیں کہ بندہ پرماننٹ لور لمب سے بھی جاتا ہے، یعنی معذوری اور پخانے پیشاب کے کنٹرول سے پھر بیڈ سور بنتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں جان سے بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی میری درخواست ہے لوگوں سے کہ آپ جامنوں کے موسم میں کوئی ایسا سسٹم کریں کہ جس سے آپ وہ پھل بھی استعمال کریں اور اپنی حفاظت بھی کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سر یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل حسین صاحب موجود ہیں. مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس چیز کی شکایت کی جاتی ہے کہ یہ مائیگرین ہوتی کیوں ہے، اس کا علاج کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہے، ایک ٹائم پیریڈ، سرٹن ٹائم آف پیریڈ لینا ہوتا ہے اس نے، اور اس کے بعد جا کے یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اس کا انیشیٹ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور کیا اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ ذرا اس پہ سر فوکس.
ایسا اگر میرے سے آپ پوچھیں تو مائیگرین کی 100% کوئی ایسی ابھی تک اختراع نہیں پتہ چلی کہ اس کا کیا بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں اور مختلف لوگوں میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اب اس کا جو علاج ہے اس کی تشخیص تو عام طور پہ ہسٹری سے ہی ہو جاتی ہے. کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ کریں تو مائیگرین پتہ چلے. بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ سی ٹی اسکین کروا دیں گے, MRI کروا لیں, تو ہم کروا بھی دیتے ہیں مجبور ہو کے, لیکن ڈاکٹر کے اسیسمنٹ کے مطابق ہی وہ کروانا چاہیے اگر ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے. ٹوٹل کلینکل ڈائگنوسس ہے, یعنی آپ نے مریض سے بات کر کے اس کی بات سن کے ہسٹری لے کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو مائیگرین. اب چونکہ ایز سچ کوئی ڈائگنوسٹک موڈیلٹی اویلیبل نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنفرمیشن کے ساتھ کہ آپ یہ کنفرمڈ یہ ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہے. مختلف لوگ ڈسپلین کی کچھ لوگ گولی لیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں مریض کے اپنے پاس ہیں, اگر وہ رکھے تو اس میں وہ کافی حد تک قابو پا سکتے. عام طور پہ یہ زیادہ سینسٹیو لوگوں کو ہوتا ہے, جو زیادہ حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات کو محسوس کر لیتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ اپنا سیلف انالیسس کر کے سیلف اسیسمنٹ کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ وہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں, اس کو کریکٹ کریں یا کسی ڈاکٹر سے یا سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں. دوسرا, جن لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے عام طور پہ فزیکل یا مینٹل سٹریس جب آتا ہے تو اس کا فریکوینسی اور انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. فزیکل سٹریس کیا ہے؟ کوئی سفر ہے, کوئی فوتگی پہ چلے گئے, کوئی شادی پہ چلے گئے, کوئی کام ایسا پڑ گیا, کوئی امتحان آ گیا, کوئی ایسی چیز جو اسٹریس لے لیجیے, اسٹریس لے, تو فزیکل سٹریس جس میں آپ نے فزیکل. پھر مینٹل سٹریس ہے, مینٹل سٹریس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کوئی ایسی, تو اس میں انزائٹی, ڈپریشن, وہ تو ایک پری ڈسپوزنگ ہے ہی ہے. تو ان چیزوں کے بعد اچھا پھر انوائرمنٹل, بعض لوگوں کو سخت سردی میں ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو سخت گرمی میں ہو جاتا ہے. تو ایک تو ایسا کوشش کریں کہ فزیکل مینٹل سٹریس سے بچنے کی کوشش کریں بہت زیادہ. نمبر 2, اگر وہ اچھی ہائیڈریشن رکھیں, یعنی پانی کا کافی زیادہ استعمال کریں, کیونکہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی اسپیزم ہوتا ہے جس میں خون کی شریانیں سکڑتی ہیں. کو پروون نہیں ہے بٹ پیپل کہا یہ جاتا ہے, کہا یہ عام لوگ. تو پانی اگر بندہ پیتا ہے, ہائیڈریشن اچھی رکھتا ہے, اچھے انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے, تو وہ اس سے کافی حد تک. یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کا ایسی کوئی ریمیڈی نہیں ہے کہ جو بتا دیں اور مریض ٹھیک ہو جائے. یس, ہمارے پاس جو اس کا ٹریٹمنٹ یا علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ بار بار اس کو ویری فریکوینٹ ہو رہا, روز ہو رہا, تو پھر ہم اسے 2 ہفتے 4 ہفتے کے لیے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد کچھ ٹیبلٹس ایسی, کچھ فارماکولوجیکل ایجنٹس ایسے ہیں جو ہم اسے کہتے ہیں بھائی یہ لے لیا کرو. جب یہ شروع ہونے لگے اٹیک, اس کو پتہ چل جاتا ہے, 1 گولی لے لے, 2 گلاس پانی پی لے, تو اس کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. تو یہ لیکن ویسے کوئی جان لیوا یا خطرناک مرض نہیں ہے, لیکن ڈسیبلنگ ہے, بندے کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے اگر یہ بار بار ہونا چاہیے. اچھا سر, بعض اوقات سنتے ہیں نا ہم کہ یار اس کی ڈیتھ ہوئی اور اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے دماغ کی شریان پھٹ گئی. یہ کیا چکر ہوتا ہے سر؟ یہ کیا چیز؟ دماغ کی شریان ایک تو یہ نا فلموں میں کانسیپٹ تھا بہت پہلے, آپ دیکھتے تھے کہ بندہ گرا, ناک سے خون نکلا اور جناب دماغ کی شریان پھٹ گئی. اس وقت تک کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا, یہ میں 80s سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, بلکہ 80s میں بھی, کہ ہم یہ پتہ کر سکیں ماسوائے اٹاپسی جس کو پوسٹ مارٹم کہتے ہیں کہ واقعی کسی کی شریان پھٹی ہے یا نہیں پھٹی ہے. لیکن اب ایسی فیسلٹی تقریباً ہر شہر میں موجود ہے جہاں سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ شریان کیا پھٹی ہے یا نہیں پھٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیتھ جن کی ہو جاتی ہے وہ مریض ہیں جن میں آپ کبھی بھی بائی شور نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوا ہے. لیکن اگر بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے, ہاسپٹلائز ہوتا ہے, اس کو سر میں یا کوئی فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے ڈیو ٹو نون اور ان نون کاز, تو ہم سی ٹی اسکین یا MRI یا اینجیوگرافی کر کے یہ 100% ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا دماغ کی کوئی شریان پھٹی ہے اور کس قسم کی بلیڈنگ ہوئی ہے. اکثر لوگوں میں ہائپرٹینسو بلیڈ ہوتی ہے یا بہت ایکسٹینسو بلیڈنگ ہو جائے تو پھر بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ ان نوٹس چلا جاتا ہے. باہر کے ملکوں میں تو باہر اٹاپسی ہوتی ہے اور وہاں پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مریض کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ لیبل کر دیا, اس کو مائیوکارڈیل انفارکشن یعنی دل کا دورہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو کوئی پھیپھڑوں کا پرابلم وہ بھی ہو سکتا ہے, یا کچھ بھی
101 چیزیں ہو سکتی ہیں جو سڈن ڈیتھ، سڈن دل بند ہو سکتا ہے، تو لیکن برین شریان پھٹنے والا مریض عام طور پہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل تک چلا جاتا ہے اور سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ جو ہیٹ ویو ہے جو آج کل چل بھی رہی ہے، اس کا نیورونز پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ کیا کوئی ہے بھی یا نہیں؟ یا اکثر لوگ دیکھتے ہیں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں سڑک پہ چلتے چلتے گرمی کی وجہ سے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں، ایز سچ دیکھیں نا، اگر ٹیمپریچر بہت ہائی چلا جاتا ہے تو انسان کے جو تھرمو ریگولیشن ہے اور بہت سارے سینٹر ناک آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایز سچ اگر بہت گرمی میں کوئی ہوگا تو ظاہر ہے جیسے کسی بھی سیل پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، ویسے تو نیورونز ایز سچ تو کافی سے زیادہ اسٹرانگ سیل ہوتے ہیں ایز جو انوائرمنٹل پوائنٹ اسٹریس ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو لیکن ایز سچ یہ نہیں ہے۔ ہیٹ سٹروک جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے، اس میں تھرمو ریگولیشن جو ہے بندے کی بہت زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے۔ اور سر یہ برین سٹروک کیا ہوتا ہے؟ برین سٹروک کا مطلب ہوتا ہے کہ برین کی یا تو شریان پھٹ گئی یا شریان بلاک ہو گئی۔ اس میں بہت ساری کازز ہوتی ہیں۔ ینگ بندوں میں اگر ہو تو عام طور پہ شریان پھٹتی ہے اور ان میں کوئی پیدائشی نقص ہوتا ہے، اس کو اے وی میل فارمیشن کہتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز برین کے اندر شریانوں کا گچھا ہوتا ہے جو بعض اوقات رپچر کر جاتا ہے۔ جو ایڈلٹس ہیں اس میں بعض اوقات اس کو ہم کہتے ہیں سب ریکنائٹ ہیمریج، اینوریزمس ہوتے ہیں، وہ بھی خون کی شریانوں کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے یا ابھار ہوتا ہے جو پھٹ جاتا ہے۔ تیسرا جو سب سے کامن ہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ انکنٹرولڈ شوگر اور ڈائبٹیز دماغ کی شریانوں کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس میں بندوں کو یہ سٹروک ہوتا ہے۔ تو سٹروک خون کی شریان کے بلاکیج کی صورت میں بھی ہو جاتا ہے اور پھٹنے کی۔ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے، اور سی ٹی اسکین سے پہلے علاج شروع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب ایسا علاج آ گیا کہ اگر کسی کی شریان بلاک ہو اور وہ 6 سے 8 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے ہاسپٹل میں، تو ایسا سسٹم، ایسے انجیکشنز آئے ہیں، ابھی پنجاب گورنمنٹ نے بھی یہ پرووائڈ کیے ہیں، الائٹ ہاسپٹل جو اس میں شامل ہے، تو وہ لگ جائے تو بعض اوقات وہ شریان کھلنے کا کافی چانس ہوتا ہے۔ لیکن اگر سی ٹی اسکین کے بعد پتہ چلے کہ یہ بلیڈ ہو گیا تو پھر اس کا اور طریقے سے سٹروک کا مطلب خون کی شریان کا بلاک ہونا یا پھٹنا ہے، جس کے نتیجے میں عام طور پہ مریض کو فالج ہو جاتا ہے۔ سر اور یہ جو کلاٹ آ جاتا ہے یہ بھی اسی کی ایک قسم؟ سٹروک ہی ہے، کلوٹ آنا بھی سٹروک ہی ہے۔ کلوٹ آنے کا ہی کہہ رہا ہوں، جس میں کلوٹ آتا ہے اس میں کلوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اب پنجاب گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس میں فیصل آباد میں بھی ہے۔ اگر آپ مریض کو 4 سے 6 گھنٹے میں لے جائیں تو وہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ سر یہ کلاٹ بنتا کیسے؟ دیکھیں، خون کے جو سیلز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے، اگر کلاٹ نہ بنے تو وہ خون بہنا شروع ہو جائے اور وہ بہتا ہی رہے اور انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو نیچرل طریقہ ہے خون کی کلاٹنگ کا ایک، وہ کلاٹنگ کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہیں آپ کے کٹ بریوز ابریجن ہو جائے، کہیں آپ کے کٹ لگ جائے تو وہ خود سے سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح خون کی شریانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ پلیٹلیٹس کی ایگریگیشن اور فیٹ کی ڈیپوزیشن سے وہاں پہ پلیک بن جاتا ہے، وہ کہہ لو کہ آپ کلاٹ بن جاتا ہے ایک اندر، وہ اب جمع ہوتا ہے شریان کے اندر ہوتا ہے، وہ آپ کی یہ کیروٹیڈ ویسلز میں بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات لوگوں کی ٹانگ کی شریان میں جس کو ڈی وی ٹی کہتے ہیں وہاں بھی خون کا کلاٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اب یہ کلاٹ کبھی کبھی وہاں سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، ڈیٹیچ ہو کے یہ تھرومبس بن جاتا ہے اور پھر یہ کسی چھوٹی ویسل میں جا کے پھنس جاتا ہے۔ جہاں پہ یہ پھنستا ہے وہاں پہ یہ پھر جیسے ہارٹ کے اندر بھی ہارٹ اٹیک ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ نیروئنگ ہو رہی ہوتی ہے آہستہ 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 آہستہ، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کلاٹ آ گیا۔ بیسیکلی وہ کلاٹ نہیں ہوتا، وہ فیٹ کا نہیں، فیٹ نہیں ہوتا، وہ یہ خون کا کلاٹ بھی ہو سکتا ہے، فیٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ فیٹ کا عام طور پہ کلاٹ جو ہے وہ ٹراما میں ہوتا ہے، اگر بڑی بونز کا فریکچر ہو جائے تو ان مریضوں میں بعض اوقات اس کو فیٹ ایمبولزم کہتے ہیں۔ اور سر یہ جو وینز میں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں یا وینز میں گزرنے کے لیے نارملی راستہ نہیں رہتا، بلڈ فلو اچھا نہیں ہوتا، وہ کیا ہے سر؟ وہ بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل حسین صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ دماغ کی پیدائشی طور پہ کون سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اکثر لوگوں کو کامنلی فیس کرنی پڑتی ہیں؟
دماغ سے زیادہ جو اہم پبلک کے لیے امپورٹنٹ بات ہے دماغ سے متعلقہ ہی ہے، لیکن وہ کمر کے اوپر ایک پھوڑا جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں وہ پاکستان میں بہت کامن ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کمر کے اوپر ایک پھوڑا لائک چیز ہوتی ہے. یہ اصل میں تو حرام مغز کی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے. ظاہر ہے برین اور اسپائنل کارڈ بھی CNS کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیفارمیٹی ہے یہ مختلف طرح سے ہو سکتی ہے، یا ایک اوپر ابھار ہوتا ہے اور اس میں پانی بھرا نظر آتا ہے، یا بعض اوقات اسپائنل کارڈ ہی کھلی پڑی ہوتی ہے، حرام مغز اوپن پڑا ہوتا ہے. تو اس بیماری میں بچے کی ٹانگیں اور پخانے اور پیشاب کا کنٹرول نہیں ہوتا، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے اس کا کوئی ایسا علاج بھی ممکن نہیں ہے کہ جس میں بچہ کیور ہو جائے. ہم سرجری ضرور آفر کرتے ہیں جس میں ہم مننگوسیل کی بھی سرجری کرتے ہیں، مائلو مننگوسیل کی بھی، اور اس کے بعد پھر دماغ کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے سرجری کرتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی بچہ معذور ہی رہتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اب دنیا میں یہ بیماری ختم ہو چکی ہے. کیوں کہ انہوں نے پیدائش سے پہلے جو اینٹی نیٹل کیئر ہوتا ہے وہاں پہ یہ بیماری الٹرا ساؤنڈ سے ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہے، اور اگر وہ سمجھیں کہ بیماری زیادہ ڈیمیجنگ ہے تو وہ ابارشن کروا دی جاتی ہے. یہ دنیا میں سیٹ اصول ہے. اب ہمارے ہاں حالانکہ بہت ساری الٹرا ساؤنڈ مشینیں آ گئی ہیں. میں نے 1990 میں نیورو سرجری کا کیریئر شروع کیا تھا، تو اس وقت ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ باہر اسپائنا بائیفیڈا ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری ختم ہو گئی. بٹ بدقسمتی سے آج 24 میں میں اس سے کئی گنا زیادہ انسیڈنس دیکھ رہا ہوں. جو ہم ڈاکٹروں کی بھی میں سمجھتا ہوں اس میں کوتاہی ہے، اور میڈیا کا بھی رول ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ ڈیورنگ برتھ، جیسے کہ یہ تھیلیسیمیا ہوتا ہے ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے پہلے سے، اسی طرح مننگوسیل، مائلو مننگوسیل یا نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس یہ دوسرے مہینے میں ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں. ونس بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو وہ خاندان کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے، ماں باپ کے لیے، اور وہ سارے وسائل ماں باپ کے اس پہ لگ جاتے ہیں، دوسرے بہن بھائیوں کے وسائل بھی اس پہ لگ جاتے ہیں، اور ایک ایسی چیز جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی اور بڑی آسانی سے جس کا پتہ چلا ہے. تو میرے خیال سے دماغ کی بھی کچھ کنجینٹل نو بہت کم ہوتی ہیں، یعنی اس کے لیے پبلک اویئرنیس کی اتنی ضرورت نہیں جتنی اس کے لیے پبلک اویئرنیس کی لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کو بھی اور معاشرے کے عام لوگوں کو بھی، کہ یہ چیز آپ غور کریں اور اس کی ارلی ڈیٹیکشن ہو، یعنی بہت جلدی تشخیص ہو تاکہ اس کے متعلق جو مناسب لائے عمل وہ لیا جائے. اچھا سر، اس میں جو آپ نے ابارشن کی بات کی، ایتھیکل ایشوز بھی تو کئی آ جاتے ہیں ہمارے ہاں اسپیشلی، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایک جاندار کو قتل کیا جا رہا ہے. اس پہ سر کیا ہمیں پبلکلی میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، دیٹ از ٹرمینیشن آف پریگنینسی ناٹ ابارشن. جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت ارلی ہے. ہمارے پاس لوگ 8 مہینے کی پریگنینسی پہ آتے ہیں یہ اوپینین لینے کہ جی یہ بچے میں یہ انوملی نظر آ رہی ہے، ہم کیا کریں. تو اس وقت ہم نہیں کہتے کہ ابارشن کریں، کیونکہ وہ از لائک کلنگ اے ہیومن بینگ ہے. لیکن جو میں عرض آپ سے کر رہا ہوں وہ بات ہے 8 ویکس کی، 6 ویکس کی. سر اس میں تو پھر گائنیکالوجسٹ کا مین کردار ہو. گائنیکالوجسٹ کا، اور ساتھ میں مریض کا. پہلے وہ جائے گا نا کسی پراپر بندے کے پاس، اگر پتہ ہی اس کو 4 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد پتہ چل رہا ہے، وہ پھر کیسے کرے گا؟ وہ پراپر ٹائم پہ جائے گا، الٹرا سونوگرافر اس کا الٹرا ساؤنڈ کرے گا، وہ ڈیٹیکٹ کرے گا. دس از ناٹ ابارشن، دس از لائک ٹرمینیشن آف پریگنینسی. کہہ لو کہ بہت انیشیل سٹیجز میں. فل ٹرم پہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے. بے شمار لوگ آتے ہیں، گائنیکالوجسٹ بھیجتی ہیں کہ اوپینین لے لیں نیورو سرجن. اب نیورو سرجن اس میں کیا اوپینین دے سکتا ہے؟ 8 months مین فل فلیج بیبی. سو وی نیور ایڈوائز کہ آپ اس کو کر دیں، اس کا تو پھر ٹریٹمنٹ ہی کرنا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بہت ارلی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے. خون کا ایک سیمپل لے کے، وہ تو بہت پہلے بھی ہو سکتی ہے، امنیوٹک فلوئڈ کا یا خون کا سیمپل لے کے پتہ چل سکتا ہے کہ شک پڑ سکتا ہے، اور شک کے بعد آپ فائنل الٹرا ساؤنڈ کریں یا MRI کریں تو آپ کو کلیئرلی 100% پتہ چل جائے گا یہ پرابلم ہے یا نہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا سر. سر اس پہ یہ جو خواتین اکثر پریگنینسی کے بعد جاتی ہی نہیں ہیں چیک اپ کے لیے، روٹین چیک اپ کے لیے، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ یہی کہ ان کو بالکل جانا چاہیے، اور جس کی فیملی میں کہیں دائیں بائیں یہ ہو
تو ان کو تو خاص طور پہ جانا چاہیے. پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پریگنینسی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی سے یہ ہوتا ہے, تو عام فی فول کی گولی یا فولک ایسڈ کی گولی 2 روپے میرا خیال 10 پیسے 20 پیسے کی آتی ہے. تو وہ خواتین کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ فولک ایسڈ کی گولیاں شروع میں ہی شروع کر دیں, تو اس سے بھی یہ جو پرابلم ہے ڈسیبلٹی کم ہو جائے گی, تو اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اچھا سر, جینیٹیکلی ڈیزیزز کون سی ہوتی ہیں موسٹلی کامنلی جو برین کے حوالے سے آتی ہیں؟ یہ جو آپ نے کمر پہ ریڑھ کی ہڈی پہ پھوڑے کا بتایا, اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو, لیکن بہت ساری بیماریاں ارلی آ جاتی ہیں. وہ پھر میڈیکل ٹرمنالوجی میں ذرا مشکل ہو جائے گا کہ میں عام لوگوں کی ڈاکٹر کے طور پہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کنجنٹل انوملیز برین کی ہوتی ہیں, یہ برین ہائنڈ برین کی ہوتی ہیں, بینڈی واکر سسٹ ہوتی ہے, پھر آرنلڈ کیری میل فارمیشن ہوتی ہے. عام لوگوں کی سمجھ میں چونکہ یہ بات نہیں آ سکتی. اچھا سر, سمپلی میں آپ سے یہ پوچھوں گا, کچھ بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں ذرا, کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, تو یہ سر سوچ کا فرق ہوتا ہے, کوئی برین کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے؟ جو آپ کا سوال مجھے سمجھ آئی نا, آپ سی پی چائلڈ کی بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ جو سی پی چائلڈ ہے نا, سیریبرل پالسی اس کو کہتے ہیں. اصل میں جب یہ پاکستان میں چونکہ ہائیسٹ برتھ ریٹ ہے تو اس میں اس کا چانس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ یا تو کنجینٹل ہے ڈیو ٹو دا کپلنگ کے میل فیمیل میں ایسے جینز ہیں جو کہ ایکسپریس ہو گئے. اس سے زیادہ پرابلم آتا ہے ہمارے پاس کہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ ہائپوکسک برین ڈیمیج, یعنی برین کو آکسیجن اگر 3 منٹ نہ ملے تو irreversible ڈیمیج ہو جاتا ہے. او مائی گاڈ. تو بچہ اگر نیلا ہے اور اس کو پراپرلی گلا, اس نے سانس نہیں لیا, تو بچے کو اس وقت تو نہیں پتا چلے گا. اور ناڑو بھی سم ٹائم ہوتا ہے نا, گلے کے گرد لپٹ جاتا ہے. 3 منٹ کے یا ڈیلے کر لیا, جو لیبر ہے وہ ڈیلیڈ لیبر ہو گئی, بچے کا ہارٹ بیٹ کم ہو گئی. یعنی یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ دماغی ڈسیبلٹی کر دیتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آگے سب کامن, تو باقی یہ آٹزم ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کا بھی اب تو خاصی حد تک ٹریٹمنٹ آ گیا, لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی اسیسمنٹ کروانی ہوتی ہے. یہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں بھی اسیسمنٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک دو جگہ پہ ہے, ایک چائلڈ ڈریم سینٹر بنا ہوا ہے ادھر, لاہور میں بھی ہے پیڈیاٹرک ہاسپٹل میں. تو وہاں سے آپ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو انٹروورٹ ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایکسٹروورٹ ہے یا آٹزم کا شکار ہے, تو اس کی پہلے اسیسمنٹ کروائیں, اور ٹائملی اگر اس کی ہم لک آفٹر کریں تو کافی امپروومنٹ اس میں آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر. ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیدائشی طور پہ کچھ بچوں کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پیدائشی طور پہ کچھ کے بہت بڑے ہوتے ہیں. تو سر یہ کیا اب نارملٹی ہے اور یہ کس وجہ سے پیش آتی ہے؟ پیدائشی طور پہ جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا نا, حرام مغز کا ڈیفیکٹ, اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ سر کا بڑا ہونا. اکثر تو یہ بچے جو اسپائنا بائفیڈا والے بچے ہیں, یہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس والے بچے ہوتے ہیں, ان میں سر کے بڑے ہونے کو ہم ہائیڈروکیفلس کہتے ہیں. اس میں دماغ میں پانی بھر جاتا ہے بہت زیادہ. اس بیماری کا ڈائریکٹ تعلق اس کے ساتھ ہے. تو بعض اوقات اس میں ماں کا سیزیرین سیکشن بھی اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ سر کا سائز بڑا ہوتا ہے, اور وہ بچے انویریبلی حرام مغز کے ڈیفیکٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں. لیکن کچھ بچوں میں ماں کے پیٹ کے اندر پریگننسی کے دوران برین کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی ہے, تو یا ماں کو کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے. میں آپ کے سوالوں کا جواب کوشش کر رہا ہوں ایسا دوں کہ جو عام لوگوں کو بجائے اس کے کہ میں میڈیکل ٹرمینالوجی کو کچھ آسان کر رہا ہوں تو اس میں کچھ ترجمے کی صحیح کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو ماں کو کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں, ان میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ بچے کا سر بڑا ہونا. تو اس کا بعض اوقات بچے کا سر ایسا بڑا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ کی وجہ سے اور کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, تو اس میں تو سمپل سا پروسیجر ایک وی پی شنٹ ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ بہت ارلی ڈال دیا جائے تو بچے کو کوئی پرابلم نہیں آتا اگر پرابلم بہت زیادہ نہ. بعض لوگوں کا سر چھوٹا, وہ مائکرو کیفیلی ہوتی ہے. مائکرو کیفیلی بہت سارے جینیٹک ڈس آرڈرس میں ہوتی ہے جس میں سر بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات ارلی کلوجر, آپ نے دیکھا ہوگا ہر بچے کے سر کے اوپر ایک تالو ہوتا ہے نرم,
تو بعض بچوں کا قدرتی طور پہ وہ تالو بہت جلدی کلوز ہو جاتا ہے اور کلوز کرینیوسائنوسٹوسس ہوتا ہے، یا برین کی گروتھ ہی نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ برین کا بڑھنا اور سر کی ہڈیوں کا بڑھنا یہ دونوں ساتھ ساتھ پرپورشنیٹ ہوتے ہیں. تو ان بچوں میں کچھ میں تو بہت زیادہ مائکروکیفیلی ہو تو وہ ناقابل علاج ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے اگر ان کا سر چھوٹا ہو، پھر ہمارے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے، ہیڈ سرکمفرنس چارٹ اس کو کہتے ہیں، اس میں ہر مہینے کے حساب سے سر کے بڑھنے کا سائز لکھا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کو ٹچ نہیں کر رہا، اس سے نیچے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم سرجری کر سکتے ہیں. اس کے دماغ سے ہم سٹرپ نکال دیتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ، تو دوبارہ وہ تالو ہم بنا دیتے ہیں عارضی طور پہ. تو پھر اس سے بعض اوقات اگر برین میں اب نارمیلٹی نہ ہو تو برین گرو کرنا شروع کر دیتا ہے اور سر کا سائز بھی بڑھنا شروع. اچھا سر، یہ برین کا کینسر اور یہاں دماغ میں جو رسولیاں ہوتی ہیں یہ کیوں بنتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ کسی بھی کینسر کے متعلق ابھی تک کوئی ایسی حتمی رائے نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کس کو ہوتا ہے، ابھی تک نہیں پتا. سر، یہ ان کنٹرولڈ پولیفریٹڈ سیلز ہوتے ہیں جو کس وجہ سے بنتے ہیں، یہ وجہ دریافت اگر میرا خیال کر لی جائے تو بہت سارے ایشوز پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اصل میں ایسے ہے کہ برین کے ٹیومرز آدھے سے زیادہ تو وہ ہوتے ہیں جو کہیں اور رسولی ہو تو اس کی جڑیں دماغ میں پہنچتی ہیں، جن کو ہم میٹاسٹیٹک برین ٹیومرز کہتے ہیں. بس کسی کو کڈنی کا کارسینوما ہے، کسی کو بریسٹ کا کینسر ہے. یعنی سر برین کے سارے کینسر میٹاسٹیسس؟ نو، برین کے آپ کہہ لیں کہ 50% کینسر ایسے ہوتے ہیں جو کسی باڈی کے پارٹ کے کینسر کی وجہ سے وہاں سے ٹریول کر کے بلڈ کے ذریعے برین میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ برین کے اپنے ٹیومرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم برین ٹیومرز، پرائمری برین ٹیومرز کہتے ہیں. وہ برین کی اپنے سیل سے نکلتے ہیں. ٹیومر کیوں بنتے ہیں؟ روزانہ انسان میں اربوں سیل بنتے ہیں، جو وہ برین کے جو کنیکٹو ٹیشو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی پرولیفریٹ کرتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہو. تو ان میں سے اب نارمل کوڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جس اچھا سر، باڈی کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپوپٹوسس کا بنایا ہے، جس میں سیل ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیمیج سیل جو ہے اس کو ڈیتھ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے. کیا یہ اپوپٹوسس کا عمل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کینسر؟ نہیں، بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. ویسے تو اب نارمل سیل کو اپوپٹوسس بھی ہوتا ہے، میکروفیجز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے سسٹمز ہیں جو ان کو کل کر دیتے ہیں. لیکن جب یہ ان کی کہہ لو کہ کیپیسٹی سے بیونڈ چلا جاتا ہوگا، یہ ساری تھیریز ہیں، اس پہ کوئی ایسی اتھینٹک ریسرچ نہیں ہے ابھی تک. کوئی بے شمار وجوہات میں سے کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، لیکن کس کو ہونا ہے، کب ہونا ہے، ماسوائے یہ کہ جو ہم نے ایپیڈیمیالوجی ڈیٹا کلیکشن کے بعد جو مثلا یہ ٹیومر ہے یہ اس عمر میں ہوتا ہے، یہ ٹیومر ہے یہ میل میں زیادہ ہوتا ہے، یہ فیمیل، یہ ہم نے انسانوں نے ڈیٹا سے کریکشن کر کے انالیسس کر کے نکالی ہے بات. باقی کس کو ہونا ہے، کس کو نہیں ہونا، nobody knows کہ یہ ہونا کس کو ہے. اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1,00,000 انسانوں میں سے 7 بندوں کو یہ ٹیومر ہوگا، یا برین ٹیومر جو ٹوٹل ہوتے ہیں اس میں 70% برین کے اوپری حصے میں ہوتے ہیں، 30% نیچے کے حصے میں ہوتے ہیں. اس میں سے پھر آ جاؤ کہ ایک پیٹیوٹری ٹیومر ہوتا ہے وہ 1.5% ہوتا ہے یا 0.5%، کوئی میننجیوما ہے وہ 2.5% ہوتا ہے. تو یہ مختلف یہ ہم نے ڈیٹا نکالا ہے، لیکن یہ کس کو کب ہو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے لاکھ انسانوں میں اتنوں کو یہ ہوگا، اتنوں کو کس کو ہوگا، nobody knows. تو سر یہ برین کے جو اپنے ٹیومرز ہوتے ہیں ان میں سے سب سے ڈینجرس کون سا ہوتا ہے؟ گلائوماس. اس کو برین کے جو کنیکٹو نیورون کا ٹیشو ٹیومر نہیں ہوتا، یہ گلائل سیل کا ہوتا ہے. نیورون ہوتا ہے، اس کو اللہ میاں نے فٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کنیکٹو ٹیشو رکھا ہوتا ہے. یہ کنیکٹو ٹیشو کے سیلز ہوتے ہیں جن کو گلائل سیلز کہتے ہیں، 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ گلائل ٹیومر گلائوماس. لیکن برین ٹیومر میں ٹیومر اگر نہ بھی میلیگننٹ ہو اور اس کی لوکیشن ایسی ہو کہ اس کو نکالنا لائک برین سٹیم میں ہے تو وہ بھی بہت ڈینجرس بن جاتا ہے. ڈینجرس، پھر کوئی بھی چیز چھیڑتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ دا شو. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تو ناظرین امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. حنان بخاری کو دے اجازت. اللہ حافظ.